नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारी बहनों और प्यारी बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 दुआएं मुकम्मल हो चुके। आज 6वीं दुआ है। तो आप तमाम बहनों को, आप तमाम बच्चियों को बाय हार्ट हो चुके होंगे। अगर बाय हार्ट हो चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था JO की बच्चियों को ग्रुप बनाकर 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाकर कंपटीशन की तरह दुआएं याद करनी है। अगर याद करेंगे तो जल्द से जल्द याद हो जाएंगी। उसका पस मंज़र याद रखना है, हर दुआ का बैकग्राउंड सीक्वेंस याद रखना है, कौन से पैगंबर नाजिल हुई वो याद रखना है, कौन से सूरे की कौन सी आयत है ये याद रखना है, और फिर उसके बाद उसका जो माना है वो याद रखना है, और आखिरी में उससे हमें क्या मॉरल मिलता है वो याद रखना है। ये सारी बातें हमारी जहनों में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाना है। जैसे ही हम दुआओं को हाथ उठाएं तो फ़ौरन वो पूरा सीन हमारी आंखों के सामने आ जाना है। जब वो आ जाएगा ना तो हम दिल की गहराइयों से दुआएं मांग सकेंगे, अल्लाह की ज़बान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में, यानी कुरान की दुआएं और मसनून दुआएं, जो भी अरबी दुआएं हैं जिनकी जो लैंग्वेज हमें आती नहीं, वो लैंग्वेज पर हमें होल्ड हो जाएगा और हम आराम से समझते हुए दुआ मांग सकेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली दुआ रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। फिर दूसरी दुआ रब्बना इन्नना अमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। फिर तीसरी दुआ रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर चौथी दुआ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फिर पाँचवीं दुआ रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। तो ये पाँचवीं दुआ जो थी वो सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 55 और 56 कुछ था ना। अब जो है 6वीं दुआ जो है वो भी सूरह फुरक़ान ही की दुआ है और सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 74 है। तो ये भी इबादुर रहमान ने मांगी थी। तो ये दुआ भी इबादुर रहमान ने मांगी थी। अब हम इबादुर रहमान, पिछली दुआ भी सूरह फुरक़ान ही की, मैंने आपको बताया ना कौन सी थी, 55, 56 रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा। अच्छा, तो आप तमाम इस दुआ का नाम इबादुर रहमान 2 रख दें, कल की दुआ का नाम इबादुर रहमान 1 रख दें, क्योंकि एग्ज़ाम में आसानी होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में दुआएं आते हैं तो कौन सी दुआ आएगी नंबर 1 एंड नंबर 2 से हमें मेंशन करें। तो पिछली दुआ में इबादुर रहमान की 3 क्वालिटीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने किया था, आप तमाम को याद होगा। पहली क्वालिटी वो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं। दूसरी क्वालिटी जाहिल उनके मुंह आए तो कहते हैं तुमको सलाम। और थर्ड क्वालिटी जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं और सहर के वक्त ये दुआ करते हैं कि हमारे रब जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा ले, उसका अज़ाब तो चिमट जाने वाला है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब उसके बाद की आयत से उन्हीं का जिक्र है 67 से 74 तक। तो मैं सिर्फ वो सरसरी सा जिक्र करती ही जाऊंगी। तो अल्लाह ताला यहाँ उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, उनकी तारीफ़ में अल्लाह ताला फरमाता है, जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल। मतलब क्या, यानी अय्याशी, मेले ठोलों में, शादी ब्याह में अपनी हैसियत से बढ़कर सूद पर कर्ज लेकर जो शान बढ़ाते हैं ना, शान दिखाते हैं ना, तो ऐसे मेरे बंदे नहीं होते। तो रहमान के बंदे ना मेलों ठेलों में, शादी ब्याह में अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी शान दिखाने के लिए बेदरिए खर्च करते हैं और ना बखीली करते हैं, यानी पैसा जोड़ जोड़ कर रखें, ना खुद खाएं ना बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें, बल्कि ये दो के दरमियान एतदाल की राह इख्तियार करते हैं। ठीक है, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाइयों के दरमियान, दो एक्सट्रीमिज़म्स के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। उसके बाद बताया गया कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते,
यहाँ देखिए عرب में ये दोनों किस्म के नमूने कसरत से पाए जाते थे, यानी अय्याशी में लुटाने वाले भी, हद से ज़्यादा बखीली करने वाले भी। एक तरफ तो वो लोग थे जो दिल खोल कर खर्च करते थे, मगर उनके हर खर्च का मकसद या तो ज़ाती आइश दिखावा होता था, आइश व इशरत होती थी ज़ाती, या फिर अपनी बरादरी में नाक ऊंची रखना और अपनी फैयाजी और दौलतमंदी के डंके बजवाना होता था। दूसरी तरफ बखीली की एक कैटेगरी थी जिनकी कंजूसी मशहूर थी। तो एतदाल की रविश यानी दो के दरमियान की रविश बहुत ही कम लोगों में पाई जाती थी, और इन कम लोगों में उस वक्त सबसे ज़्यादा नुमायाँ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब थे। ठीक है, अब यहाँ ये बखीली करते ही ना इसराफ कर को है ना, हाँ, तो फजूल खर्ची इसराफ को, हाँ यहाँ आया देखो, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू आया, युसरिफ़ू इसराफ से है, इसराफ का तो फजूल खर्ची करना यानी ज़्यादा से ये। अब इस मौके पर ये जान ले हम कि इसराफ क्या चीज़ है और बखुल क्या चीज़। इस्लामी नुक्ते नज़र से इसराफ 3 चीज़ों का नाम है। प्यारी बहनों, ये अगर हमें मालूम हो जाए ना तो हम खर्च करते वक्त देख सकेंगे कि ये कहीं अल्लाह को नाराज़ करने वाले इसराफ में तो ये नहीं आते, तो हम आराम से पहचान सकेंगे कि इसराफ क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इसराफ 3 चीज़ों का नाम है। एक, नाजायज़ कामों में दौलत सर्फ करना, खा वो एक पैसा ही क्यों ना हो। दूसरा, जायज़ कामों में खर्च करते हुए हद से आगे बढ़ जाना, ये भी इसराफ है, खा इस लिहाज से कि आदमी अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा खर्च करे, या इस लिहाज से कि आदमी को जो दौलत उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिल गई हो उसे वो अपने ही ऐश और ठाट बाट में सर्फ करता चला जाए। अक्सर देखने में आता है, अक्सर सुनने में आता है, जो गरीब है वो बेचारा अगर सूद को लेकर, ब्याज बड्डी को लेकर संघा में जमकर अपनी बच्चों की शादियों में, कोई फंक्शन में ज़्यादा खर्च करता है तो सबकी नाक भौं चढ़ती हैं, हैसियत नहीं तो भी कितनी ज़्यादा खर्च कर रहा है देखो, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो दौलतमंद खर्च करता है ना भाई, खर्च करें दे छोड़ो, इस तरह की बात आती है, लेकिन वो भी इसराफ था, ये भी इसराफ है। तो अल्लाह दिए कर को बोल को अल्लाह की एक अमानत है वो, तो अमानत को अल्लाह के नाराज़ करने वाले अमल में खर्च करना इसराफ कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा जो है नेकी के कामों में खर्च करना। नेकी के कामों में खर्च करना इसराफ कहाँ से हो जाएगा? अब हम देखते हैं, नेकी के कामों में खर्च करना मगर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि रिया और नुमाइश के लिए, तो ये तीनों तरीक़े से खर्च करना इसराफ में आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इबादुर रहमान, मेरे बंदे रहमान के बंदे वो हैं जो इस तरह का खर्च नहीं करते, ना इसराफ करते हैं ना बखीली। अब हम बखीली के माने में देखते हैं, बखीली का इतलाक़ 2 चीज़ों पर होता है। एक ये कि आदमी अपनी और अपने बाल बच्चों की ज़रूरियात पर अपनी ताकत, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च ना करे, यानी अल्लाह दिया है लेकिन बीवी बच्चों पर खर्च करते हुए या अपने आप पर खर्च करते हुए दम निकले उसका। दूसरा ये कि नेकी और भलाई के कामों में उसके हाथ से पैसा ना निकले। इन दोनों इंतहाइयों के दरमियान, इन दोनों एक्सट्रीमिज़म्स के दरमियान एतदाल की राह इस्लाम की राह है, जिसके मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी मईशत में तवस्सुत इख्तियार करना आदमी के दाना होने की सलाहियत अलामतों में से है। यानी अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करना आदमी के दाना होने की निशानी है, यानी अक्लमंद होने की निशानी है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो बताया कि अल्लाह ये बखीली करते हैं ना, फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि उनका खर्च ये दोनों के दरमियान में कायम रहता है, मीडियम। फिर दूसरा जो बताया, दूसरी क्वालिटी जो बताई, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं। अब अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को तो हराम का मतलब एहतराम, मोहतरम, ये तमाम हराम से आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया है तो अल्लाह के नज़दीक बहुत प्रीशियस चीज़ है इंसान।
تو ایک انسان کا دوسرا انسان کا احترام اللہ نے واجب قرار دیا، لازم قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو جسے اللہ نے دوسرے جان لینے سے حرام کیا ہے، کسی کا جان لینا حرام ہے، تو اس کو ناحق ہلاک نہیں کرتے۔ تو یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی جو جان لینے کا کام اللہ کے نزدیک حرام ہے، اس حرام کے مرتکب نہیں ہوتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آیا، وہاں 3 بڑے بڑے نیکیوں کا ذکر آیا تھا پچھلی دعا میں، اب یہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی یہ جو 3 بڑے بڑے گناہ تھے، ایسے 3 بڑے گناہوں سے عباد الرحمن پرہیز کرتے ہیں، یہ مطلب آیا، جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے۔ کیا؟ ایک شرک باللہ، دوسرا قتل ناحق، تیسرا زنا۔ اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل یعنی برابر اور ہمسر ٹھہرائے، حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یعنی پڑوس کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد، یہ تمام کتابوں میں یہ روایت کی گئی ہے۔ اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن عرب کی سوسائٹی میں اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہی 3 گناہوں کا تھا، یہی 3 گناہ چھائے ہوئے تھے وہاں، اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی، جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جنہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ملا تھا، ان کی یہ اسپیشلٹی کو نمایاں کیا گیا کہ پوری سوسائٹی میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا عیب تھا، نہیں؟ ان کو تو شرک کرے تو ان کو پسند ہے، شرک نہیں کرے تو بہت بڑا عیب، نہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو اس طرح کا عیب سمجھتے تھے نا۔ پھر اسے مسلمانوں کی ایک خوبی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرنے کی کون سی معقول وجہ ہو سکتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کے حد تک مبتلا تھے، مگر در حقیقت اس کی جڑیں اوپری تک ہی تھی، کچھ گہری اتری ہوئی نہیں تھی، اور دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ تمام کو معلوم ہوگا، ایک مثال دیتی ہوں، گہرائی میں اسلام کیسے ہوتا ہے۔ اگر کو جاہلیت کی تاریخ میں، ہسٹری میں جاہلیت کی تاریخ کا مطلب کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی تاریخ کے بہت سارے واقعات یہ دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ کیا؟ اوپری ان کا شرک رہتا ہے، سو گہرائی میں گئے تو ان کے اندر فطری جو اسلام ہے وہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مثلاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ایک بہت بڑا سونامی آیا تھا مکے میں۔ میں سونامی کا نام میں دے رہی ہوں، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ تو ابرہا جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں 11 یا 13 ہاتھی تھے، جسے اس سال کو ہی عام الفیل رکھ دیا گیا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھیوں کا سال رکھ دیا گیا، کیونکہ مکے والوں کو ہاتھی ایک عجیب جانور تھا، وہاں ہاتھی ملتے نہیں تھے۔ تو بہرحال جب وہ بری نیت سے آیا تھا، تو ویسے موقع پر قریش کا بچہ یہ جانتا تھا کہ اس بلا کو وہ بت نہیں ٹال سکتے جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، 360 بت، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے۔
تو وہ اس وقت تمام کے تمام کعبۃ اللہ کی چادر جو پکڑ کر جو دعا مانگی تھی بڑے بڑے سرداروں نے، کوئی بھی ایک بھی جا کر اندر بت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ خدا ہی ہے جو اس مصیبت سے، اس آفت سے ہمیں بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آخری وقت پہ ملتے ہیں. مثال کی طرف ایک اور بات یاد آ رہی ہے مجھے. حضرت خالد بن ولید جب معاف کرنا، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، بہت ابو جہل دشمن تھا تو اکرمہ اس سے ایک ہاتھ آگے کا دشمن تھا مسلمانوں کا. مکہ فتح ہوا تو بھاگ گیا. بھاگنے کو جدہ کو جانے کو نکلا تو وہ کشتی تیار تھی، وہ کشتی میں بیٹھ گیا. تھوڑی دور گئے نہیں کہ طغیانی آ گئی. طغیانی کہتے ہیں ہوا اپوزٹ سائڈ سے مارتی ہے تو موجیں اڑنے لگتی ہیں اور کشتی ڈوبنے کی حالت کو ہوتی ہے. تو جب کشتی ڈوبنے کی حالت کو ہوئی، طوفان آ گیا پانی میں، تو ملاح کہنے لگا کہ اپنے رب کو پکارو، اب اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. تب تک یہ جب تھوڑا ہو رہا تھا تو یہ تمام دیوی دیوتا پکار رہے تھے، لیکن جب مرنے کی حالت آ گئی، ڈوبنے کی حالت آ گئی، تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ نکلا تھا اور وہ تھا رب العالمین کا. تو بہرحال یہ اندر فطرت ان کے ہوتی ہے. تو یہی بتایا گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. پھر اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 چیزیں زیادہ عام تھی وہاں، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، یہ ان 3 کاموں کی طرف نہیں جانتے. ایک اور بات غور کیجئے، کل کی دعا میں ڈوس والی باتیں آئی تھی. نرم چال چلتے ہیں، کوئی سامنے کٹھوجتی کو آتا ہے تو سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح ڈوس کی باتیں آئی تھی. اب یہاں ڈونٹس کی باتیں آ رہی ہیں. وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. اس طرح کی باتیں یہاں آئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت میں یہ فرمایا، ایک کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مکرر یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگا ہو. تو یہ برائیاں کو ذکر کر کے رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن یہ تمام نہیں کرتے، لیکن جو کوئی کرے گا، جو کوئی کرتا ہے اسے بدترین ذلت والا عذاب ملے گا. لیکن جو کوئی، ابھی آیتیں آ چکی نا ان کے سامنے، تو اس کے بعد جو کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، جو کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ رب العالمین کے پاس نیک رستے کو آ جائے. پیاری بہنوں، یہ مشرکین کے سامنے، کافروں کے سامنے جب یہ بات کہی جا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی آتی، آپ کو یہ باتیں ان کے سامنے سنانا تھا. جب یہ سناتے تو جن کا دل پگھل جاتا اور جو ادھر پلٹ کر آ جاتے فیکٹ دیکھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی پچھلی جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے تھے، جتنا شرک کیا تھا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسروں کو بہکایا تھا، بھڑکایا تھا، اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں کی تھی، ایک بار توبہ کر کے پلٹ آئے ایمان کی طرف اور نیک عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا. کتنا عظیم رب العالمین ہے اور کتنا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دیکھیے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اتنا بتانے کے بعد اب پھر 72 آیت سے پھر عباد الرحمن کی باتوں کا تسلسل سلسلہ چل رہا ہے. اور عباد الرحمن وہ ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے.
اب یہاں پورا نہیں 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 میں عباد الرحمن کی کوالٹیز آ رہی ہیں. پیاری بہنوں، ہم بھی اکثر کیا کرتے ہیں، ڈوس میں بھی بولتے ہیں، ڈونٹس میں بھی بولتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، یہ بہت اچھا بچہ با، انہیں ہمیشہ اچھے اچھے پاک چیزاں کھاتا ہے، سو گندے چیزاں نہیں کھاتا. پاک چیزاں کھانا اور گندے چیزاں نہیں کھانا دو بھی ایک مطلب ہے. کبھی پاک چیزاں کھانے کا مطلب ڈوس میں کہتے ہیں ہم، کبھی گندے چیزاں نہیں کھاتا ڈونٹس میں کہتے ہیں ہم. ایک پازیٹیو وے میں کہتے ہیں، ایک نیگیٹو وے میں کہتے ہیں، لیکن دونوں اس بچے کی تعریف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح عباد الرحمن کی تعریف پچھلی دعا میں ڈوس کی شکل میں، پازیٹیو شکل میں آئی. اب یہاں عباد الرحمن ہی کی کوالٹیز گندی باتوں کو بتا کر ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، اس طرح کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے، والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب یہاں جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بھی دو مطلب ہیں. یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، یعنی کوئی غلط کر رہا ہے تو نہیں انہیں کریا نہیں، اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو اور کسی ایسی چیز کو واقعہ اور حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو. علم نہیں ہے کون کی بولے، جا کو اس طرح کا نہیں بولتے. جس کے خلاف واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں اطمینان ہو، تو ان کو جب تک علم نہ ہو تب تک وہ کسی بھی بات کی گواہی نہیں دیتے. دوسرا یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، یعنی اس کے تماشائی نہیں بنتے. کہیں جھوٹ ہو رہا ہے تو مزے لے لے کر اس مجلس میں شریک نہیں رہتے، اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کرتے. تو جھوٹ کا لفظ باطل اور شر کے معنی میں آتا ہے. انسان جس برائی کی طرف ہی جاتا ہے، لذت یا ظاہری فائدے کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان اس پر چڑھا رکھتا ہے. تو اللہ کے جو عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کاموں میں حصہ نہیں لیتے. مومن چونکہ حق کو پہچان لے کر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان لیتا ہے. یعنی شیطان کیا کیا طریقے سے وہ جھوٹ کا پلندہ ڈال کر خوشنما بتا کر انسان کو لذت دینے کی کوشش کرتا ہے. مومن وہ تمام باتوں کو پہچان کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کے قریب نہیں جاتا، خواہ وہ کیسے ہی دل فریب، نظر فریب، آرٹ یا خوش آوازیوں کا جامع پہن کر آئے. یعنی میوزک ہو، گانے ہو جو کانوں کو لذت دینے والے ہوں، لیکن جب وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو مومن پہچان لیتا ہے اور ان تمام کے قریب نہیں جاتا. یہ مطلب آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا لفظ ٹائم پاس ہمیں بولتی نا، وہ ہے، یعنی وہ بھی جھوٹ پر بھی حاوی ہے. یعنی تمام فضول لا یعنی بے فائدہ باتیں اور کام بھی اس میں وہ لغو میں شامل ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے. یہاں جتنے بھی دنیا کے مشغلے ہیں، ٹائم پاس جو مشغلے ہیں، وہ تمام لغو میں آتے ہیں. نہیں، پاکستانی سیریز دیکھنا لغو میں آتا ہے، ٹائم کا ضیاع، ٹائم کی بربادی، نہیں تو اور کیا ہے. ہاں، یا پھر کوئی بھی انڈین سیریز دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ناٹک دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ تمام کیا ہے؟ تمام جھوٹ ہے نا، حقیقت ہے یہ کچھ نہیں نا. تو اس میں اپنا وقت ضائع کریں گے تو وہ لغو میں آئے گا نا. پھر اسی طرح گپے مارنا، ادھر ادھر چار آدمی بیٹھے، چار عورتیں بیٹھے اور ان کا ذکر کرتے رہے، دوسروں کی برائی بیان کرتے رہے، غیبت ہوتی رہی، کسی کی میمکری کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا رہا، یہ تمام لغو میں آتا ہے نا. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے ان تمام چیزوں میں سے کسی میں بھی حصہ نہیں لیتے. بائی چانس کبھی آ گئے اور یہ ٹاپک ہو گیا، ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ غلط انداز تک ڈالے بغیر، یعنی اس میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ لیے بغیر، جیسا ہی ٹاپک شروع ہوا وہاں سے کھسک لیتے ہیں، اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک پاک انسان گندگی کے ڈھیر پر سے گزرا تو فوراً کس طرح وہاں سے نکل جاتا ہے، بالکل اسی طرح گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں.
جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اگر بات آتی تو ڈوس میں آ جاتی۔ اب وہی چیز کو ڈونٹس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اب دیکھو، اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے کا مطلب وہ غور سے سنتے ہیں، گراسپ کرتے ہیں، عمل کی توفیق مانگتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کرتے ہیں کی بات میں نہیں آ رہا ہے، پہلے والی دعا میں کرتے ہی والی بات آئی تھی، یہاں رخ بدل کر، طریقہ بدل کر، زاویہ بدل کر اللہ رب العالمین وہی عباد الرحمن کی تعریفیں اس طرح کرتا ہے کہ جب جنہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، ان کے سامنے کوئی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت ہوتی ہے، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ اب دیکھیے، جو اندھے اور بہرے نہیں بنتے کا مطلب کیا ہے کہ تو یہاں اصل الفاظ ہیں لم یحر علیہ الصم و امیانا، لفظی ترجمہ کیا کہتا، وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہاں گرنے کا لفظ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جہاد کا حکم سن کر بیٹھے رہ گئے، بیٹھے رہ گئے تو زمین پر بیٹھے سو نہیں، اس سے کنارہ کر لیے، نہیں گئے گرگنا۔ اس میں بیٹھنے کا لفظ کیا ہے، جہاد کے لیے حرکت نہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ٹس سے مس نہ ہوں، بلکہ وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں، جو ہدایت ان آیاتوں میں آتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اسے بجا لاتے ہیں، جس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہو، یعنی اس کی برائی بیان کی گئی ہو، جس چیز کی بھی برائی بیان کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں، اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور سے تک کام پھٹتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یعنی وہ لوگ جو یہ سب کرتے ہیں، وہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہے وہ دعا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے شوہروں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ میں نے ترجمے میں اپنی بیویوں سے کہا، لیکن یہاں ازواجنا آیا ہے، میں نے پچھلی دعاؤں میں نہیں بتایا تھا۔ اچھا، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، عربی زبان میں زوج کا لفظ آتا ہے جوڑے کو، اسپاؤس کہتے ہیں نا، تو یہ معنی میں آتا ہے۔ تو مطلب کیا، شوہر کے لیے بیوی زوج، بیوی کے لیے شوہر زوج۔ اب چونکہ یہاں ہماری مجلس جمع ہے خواتین کی، لڑکیوں کی، فیمیل کیٹیگری کی، تو ہم دعائیں مانگیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے شوہروں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو عباد الرحمن جو ہیں، عباد الرحمن میں رحمان کے بندوں میں بندے بھی تھے، بندیاں بھی تھے، تو بندیاں اس طرح دعا مانگا کرتے تھے اور بندے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ازواج کا معنی لڑکوں کے لیے لڑکیاں، مردوں کے لیے بیویاں ازواج، اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر ازواج۔ یا ازواج کا مطلب کیا، جوڑا، زوج جوڑے سنگولر کو کہتے ہیں، ازواج پلورل کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں اپنی بیویوں یا اپنے شوہروں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، کیا مطلب ہے یہاں، یعنی ان کو، اپنے شوہروں کو اور اپنی اولاد کو ایمان اور نیک عمل کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر، کیونکہ ایک مومنہ کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے عیش و آرام سے نہیں، بلکہ ان کی نیک خصلت سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مردوں کی مثال نہیں دے رہی ہے، ہاں، مردوں کو ان کی بیوی اور ان کے بچوں سے، بیوی اتنی خوبصورت رہے، بچے پیارے پیارے خوبصورت رہے، لیکن اخلاق ٹھیک نہ ہو، کردار ٹھیک نہ ہو، آوارہ گردی ہو، فیشنیبل ہو، فاسٹ ہو، کلبوں کو جائیں، ادھر ادھر جائیں، تو کیا شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی؟
नहीं ना। हाँ, तो इसी तरह बीवी को भी अपना शौहर नेक हो, वफादार हो, सालेह हो, औलाद भी अपनी माँ की फरमाबरदार हो, तो देखकर आंखें ठंडे होती हैं, है ना। तो उसके लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ तकलीफदार नहीं होती। जो दुनिया में उसको सबसे ज़्यादा प्यारा है, उन्हीं दोज़ख का ईंधन बनने के लिए तैयार होते देखे। तो कोई भी नेक मोमिन हो या मोमिना हो, कोई भी नेक मर्द हो या नेक औरत, अपने अब यहाँ औरतों की बात हम लें तो कोई नेक औरत ये पसंद नहीं करती कि उसका शौहर दुनिया में हद से ज़्यादा चाहने वाला शौहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो नमाज की पाबंदी नहीं, अल्लाह के हकामत की इताअत नहीं, दुनियादारी में हद से ज़्यादा बड़ा हुआ है और बीवी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो क्या वो मोहब्बत से वो बीवी की आंखें ठंडी होंगी? बल्कि वो और ज़्यादा कुड़ेगी, इतना चाहने वाला मेरा शौहर आखिरत में दोज़ख की आग में जलेगा और मैं कैसे देख सकूंगी। तो उसकी ख्वाहिश ही ये होगी कि उसका शौहर सीधे रास्ते पर आ जाए, उसकी औलाद सीधे रास्ते पर आ जाए, उसकी औलाद नेक और सालेह बन जाए, उसका शौहर नेक और सालेह बन जाए। तो जो शौहर, जो बच्चे नेक और सालेह रहेंगे, तो वो अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए आंखों की ठंडी का सबब बनेंगे। तो ये दुआ में इतनी बेहतरीन दुआ है ये, ख़ास कर मैं हमारी जिए वो की बच्चियां जो अभी शादी होकर नहीं हैं, उनसे कहती हूँ कि ये दुआ कसरत से मांगे ताकि आपको अच्छे शौहर मिले। अब यहाँ देखिए, जब कुंवारी लड़कियाँ ये दुआ मांगती हैं, कुंवारी लड़कियों को प्रोहिबिटेड नहीं है ना, ये दुआ नहीं मांगना को नहीं है ना। तो ये दुआ जब कुंवारी बच्चियाँ मांगती हैं तो एट ए टाइम दो रकम की नेमतें उसे मिलती हैं। एक तो नेक शौहर की तमन्ना करती हैं, और नेक शौहर मिलेगा तो बे औलाद नहीं रहेंगी, उसके साथ औलाद की भी तमन्ना, हम औलाद की भी दुआ मांग रहे हैं, तो नेक शौहर भी अता करेगा रब्बुल आलमीन, और उस नेक शौहर से नेक औलाद भी देगा, तो बे औलाद नहीं रहेंगी वो बच्चियाँ। तो इस तरह ये दुआ कसरत से मांगना चाहिए, ठीक है। तो अब यह देखिए, जो शौहर और जो बच्चे उसे हद से ज़्यादा प्यारे होते हैं, और वो उनसे खुद प्यार भी माँ को बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो अगर बुरे रास्ते पर हैं, बुरे गलत सोहबतों में हैं, गलत तरीक़ा है, तो उसे हद से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा ये तमाम खूबियाँ होने के बावजूद अल्लाह की अज़ाब में गिरफ़्तार होने वाली सोच उसे और ज़्यादा रंज में मुब्तला कर देगी। तो ये यहाँ ख़ास तौर पर ये बात निगाह में रखनी चाहिए कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, पस मंज़र बता रही हूँ, ये वो वक्त था जबकि मक्के के मुसलमानों में से कोई एक भी ऐसा ना था जिसकी महबूब तरीन रिश्तेदार कुफ्र में या जाहिलियत में मुब्तला ना हो। आज हम हमारे पूरे रिश्तेदारों को मुसलमान पाते हैं, हमारा कोई चिच्चा, हमारा कोई मामू, हमारी कोई खाला काफिर नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तमाम काफिर थे, उनके दरमियान से ये हीरे निकल रहे थे मुसलमान होकर। अब कोई बाप मुसलमान हो गया, बीवी बच्चे अपने बाबा दादा के दीन में ही, बाप दादा के दीन में ही, कोई बीवी मुसलमान हो गई, शौहर बच्चे कुफर में ही, इसी तरह कोई चचा कुफर में, कोई मामू कुफर में, कोई फुप्पू को कुफर में, कोई खाला कुफर में। तो इस तरह जो अजीज तरीन रिश्ते कुफर में थे, तो उनको कितनी बेचैनी होती थी कि हम तो सीधे रास्ते पर आ गए, ये लोग क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसी हालत में उनके लिए दुआ मांगना कि ऐ हमारे रब। अब ये देखिए कि जब शौहर मुसलमान हो जाता है और बीवी बच्चे अपने बाप दादा के दीन को मजबूती के साथ पकड़े हुए अपनी जहालत में रहते हैं, तो वो शौहर को कितनी तकलीफ़ होती है, मेरी इतनी प्यारी बीवी, मेरे इतने प्यारे बच्चे दोज़ख की आग में जलेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। तो ये तकलीफ़ से बचने के लिए ये दुआ सिखाई गई कि ऐ हमारे रब, हमारे शौहरों और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों का इमाम बना। अब यहाँ परहेज़गारों का इमाम बनना यानी हम तक़वा और इताअत में सबसे बढ़ जाएं, भलाई और नेकी में सबसे आगे निकल जाएं, महज नेक ही ना हो बल्कि नेकियों के पेशवा बन जाएं। हमारी नेकियां हमारे बच्चों पर असर करें, हमारे शौहर पर असर करें, हमारे माहौल पर असर करें, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं ना, उन पर हमारे, जिस तरह एक रोशनी की किरणें चारों तरफ उजाला करती हैं, इसी तरह हमारे किरदार की रोशनी चारों तरफ उजाला करें, ये मतलब है, ठीक है। और हमारी बदौलत दुनिया भर में नेकी फैले।
اس چیز کا ذکر یہاں بھی دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال اور دولت اور شوکت اور حشمت میں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو بھی امامت کی امیدواری اور بادشاہت ریاست کی طلب کے لیے دلیل بنا کر طور پر استعمال کیا ہے۔ تو ہماری نیت جو دعا مانگنے کی ہوتی ہے اس میں پرہیزگاروں کا امام بنا کا مطلب ہمیں اسی طریقے سے لینا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے دنیاوی امامت نہیں ہے، اسے دنیاوی شان و شوکت نہیں ہے، اس سے دنیا کی بادشاہت، شہرت، منصب، پوزیشن یہ والا نہیں ہے۔ اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا کا مطلب ہم اتنے نیک ہو جائیں کہ ہمارے بچے ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں، ہمارے حق میں ہماری شوہر، ہماری اولاد کا ایک ایک کام، ایک ایک عمل ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں آتا رہے، اور اس طرح ہم امام بن جائیں، ہم ان کے پیشوا بن جائیں۔ تو پیاری بہنوں، جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اے رب کائنات، مجھے میرے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، میرے شوہر، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور میری اولاد کے حق میں مجھے پرہیزگار اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، جس سے میں ان کی امام بن جاؤں، اور میں ایسے عمل کروں کہ میں میرے ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بن جاؤں، اور میرے ماں باپ ایسے نیک رہیں کہ وہ امام بن جائیں میرے لیے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو رول ماڈل رہتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں، اسی کو نہ امام کہتے ہیں۔ امام کا مطلب کوئی بہت بڑا پوزیشن، بہت بڑا نہیں۔ امام کہتے ہیں وہ مقام، یعنی وہ اللہ کے نزدیک خاص مقام، خاص مرتبہ، جسے دیکھ کر ایک دنیا فالو کرے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ میں تجھے ساری ہیومینٹی کا امام بنانے والا ہوں، ساری ہیومینٹی تجھے دیکھ کر، تیری زندگی کو دیکھ کر، تیرے نقش قدم پر چلے، تجھے فالو کرے۔ پیاری بہنوں، یہ جو پیش امام صاحب ہوتے ہیں نا مسجد میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کرتے ہیں وہی دیکھ کر نا پیچھے مقتدی کرتا ہے، تو وہ امام بن گئے نا ہمارے نماز کے وقت۔ تو یہ امام جو ہے، ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں پرہیزگاروں کے، متقیوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد اتنی متقی، اتنی نیک، اتنی پرہیزگار بن جائے، ہم خود نیک بن جائیں، اور ہماری اولاد کو ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہم اپنی اولاد کے لیے امام بن جائیں۔ تو اب یہ کام بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ نیک اور متقی بن جائیں، بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ آنکھوں سے پانی نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی ایسے ہی کوشش کریں گے تو کوئی اولاد نیک بننا تو دور کی بات، انسان بھی نہیں بن سکے گا۔ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایک انسان ہی بنا سکیں صحیح معنوں میں۔ تو کوئی بھی کام ہم کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے وقت، ایاک نعبدو بھی ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے، ایاک نستعین بھی ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے۔ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اسی طرح یہاں کوشش تو ہماری اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ان کو نیک بنانے کے لیے، اکثر شوہروں کو بگاڑنے کا ذریعہ بیویاں بنتی ہیں، شوہروں کو حرام پر چلنے کا ذریعہ بیویاں بنتی ہیں، رشوت لینے کی ترغیب بیویاں دیتی ہیں۔ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی محبت میں عورتیں اتنی گرفتار ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں پر پریشر ڈالتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور وہ بیچارے اپنی بیوی کی محبت میں غلط راستے پر چل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے صبر، اپنے نفس پر جبر کر کے، دنیا کی خواہشات کو پاؤں تلے روند کے، دنیا صرف ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری ہم کریں گے، تو شوہر کے حق میں ہم نیک و صالح بن جائیں گے، اور ہمارے حق میں شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ یہاں جو بدلہ بتاتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند، منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ تو صبر جو بڑی چیز ہے، وہ صبر کی وجہ سے ہی نا یہاں یہ ملتی ہے دولت۔ تو وہ صبر کرنے کی وجہ سے، وہ صبر کا پھل
بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت کی شکل میں پائیں گے. غرفہ کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین جنت الفردوس نصیب کریں گے، اعلیٰ ترین درجے کی جنت نصیب کریں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا ویلکم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مقام، ہمیشہ رہنے کی جگہ، ہمیشہ ٹہرنے کی جگہ. تو یہ پورا مکمل پہلے کا بعد کا پورا واقعہ بتا کر میں نے آپ کے سامنے دعا رکھی ہے. تو ابھی اس سے ہم جو ماڈل کیا لیں گے اس کے تعلق سے میں ایک بات کہتی ہوئی آپ کو اپنی بات ختم کروں گی. اچھا، اب یہاں عباد الرحمن کا جو ان کے اللہ اگر ان کے رب کے آیات سنا کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. اگر کوئی نا قرآن میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. سورہ انفال میں ایک وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے. 2 الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کا ذکر آتا ہے. عباد الشیطان وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہے. پچھلی بات آئی تھی نا وہ بات، وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو. تو سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں وہ کیٹیگری کا ذکر کرتا ہے رب العالمین جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ رحمان کی آیتوں سے عباد الرحمن کو جو خوشی ہوتی ہے، نئے نئے احکامات سن کر ان کے اندر عمل کا جوش جو بڑھ جاتا ہے، تو کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ اور وہ دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنے شوہر یا بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. دعا انسان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. ہمارے اندر جو تڑپ ہوتی ہے نا وہی ہماری زبان پر آتی ہے. دل کے اندر جو تڑپ رہتی ہے وہی تو زبان پر آتی ہے نا. 4 دعا میں آیا تھا کہ دنیا کی محبت رکھنے والوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. تو دعا جو نیک لوگ رہتے ہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہیں. لیکن یہ دعا سے پہلے ان لوگوں کی دعا کا ذکر آیا جو کہتے ہیں اے اللہ جو بھی دینا ہے تو ہم اس دنیا ہی میں دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو دعا سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کس چیز کے پانے کی تڑپ ہوتی ہے. عباد الرحمن کی پہلی دعا کیا تھی؟ جہنم سے بچنے کی. اب دوسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کی. اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سکون شوہر اور اولاد کا نیک ہونا ہوتا ہے. نہیں، مومن کی آنکھ کے لیے اس سے زیادہ سکون و ٹھنڈک کی چیز اور کوئی نہیں کہ اس کی بیوی اور اولاد نیک ہو، اور یہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. رحمان کا بندہ کبھی نہیں چاہتا کہ خود تو نیک ہو جائے، اس کی بیوی اور اس کے اولاد رحمان کے بندے نہ بنے. تو اسی طرح پورا اپوزٹ آپ اپنے لیے سوچ لیں. وہ اس راہ پر اکیلا چل ہی نہیں سکتا، وہ سب سے پہلے اپنے پیاروں کا سوچتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ پیارا زوج اور اولاد ہی تو ہوتے ہیں. نہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو اداس رہنے لگے. اکیلے کیا مزہ آتا جنت میں؟ سب کچھ تھا پر کوئی ساتھی نہیں تھا. اللہ نے انہیں حوا کے روپ میں ساتھی دیا اور سکون دے دیا. اور پچھلی جو دعا ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، اب یہاں اتنی بات کو ہم اپنی بات ختم کریں گے، وقت ہو رہا ہے، بس اتنا سے سمجھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین متاع یعنی بہترین پونجی، بہترین خزانہ نیک بیوی ہے اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. یہ چونکہ مکی صورت ہے، یاد رکھنا سورہ فرقان مکی صورت ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اپنا محبوب ترین جو رشتہ دار ہوتا تھا وہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار کافر رہتا تھا. کوئی مرد ایمان لایا تو بیوی کافر، کوئی عورت ایمان لائی تو شوہر اور بچے کافر. عجیب جدائیاں تھیں. تو ان کی دعائیں یہ تھی کہ اے ہمارے رب انہیں توفیق دے اور اسلام کی راہ پر لے آ. اب عباد الرحمن کا انٹرسٹ کہاں ہوتا ہے، ان کا دل کہاں لگتا ہے؟ دیکھیے، میں
الگ سے مورل نہیں بتاؤں گی. عباد الرحمن کی ایک ایک ادا ہمارے لیے مورل ہے، اور عباد الرحمن کے تمام اینگل سے ایک پکچر ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ ہمیں کیسے بننا ہے. ان کا انٹرسٹ گھر میں اور دل بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے. وہ باہر حرام رشتوں میں، حرام نظاروں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ڈھونڈتے. پیچھے کہا گیا کہ وہ زنا نہیں کرتے، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ہر انسان رائی ہے. رائی کہتے ہیں ریسپانسبل ہے اپنے بلانگنگس کا. شوہر رائی ہے بیوی اور بچوں کا، بیوی رائی ہے اپنے بچوں کی. اللہ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ برابر کوشش کرنا ہے. نیکی پر رشتے قائم رہنا کتنا ضروری ہے. باہر کی محنت آسان ہے، باہر ہزاروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، گھر پر ایک کو سدھارنا مشکل. اور کوشش کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رہنا ہے کہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی یہ گمان ہمارے اندر نہ آنے پائے کہ ہمارے بچے میری کوشش سے، میری محنت سے سدھر گئے. کوشش تو آپ کریں گی، محنت تو آپ کریں گی، لیکن اس کے ساتھ توفیق کون دینا ہے؟ اللہ. تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، پورے صبر کے ساتھ ہمیں محنت کرنا ہے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو اللہ. اللہ ہی ہے جو ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالے گا، اسلام کا احترام ڈالے گا، اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق دے گا. تو اس طرح وہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں گے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو پیغمبروں کی کوشش بھی اپنے بچے، اپنے پیاروں کو نیک نہیں بنا سکے. مثال بتاؤں، نوح علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو بنا سکے؟ نہیں. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بنا سکے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بنا سکے؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اپنے چچا کو بنا سکے؟ نہیں. تو یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. تو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہمارے شوہروں سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. عین کہتے ہیں آنکھوں کو، آیون کہتے ہیں آنکھوں کو، پلورل کو. قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک کو. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام ہمیں بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.